अऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। दुरूद पाक। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना मुहम्मदिन व अला आलि सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मदिन व बारिक वसल्लिम वसल्लु अलैहि। मिल के पढ़िए सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यिदी या रसूल अल्लाह, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यिदी या हबीब अल्लाह, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यिदी या नबी अल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या सय्यिदी या नूर अल्लाह। व अन अबी खुज़ामत अन अबीही क़ाल क़ुल्तु या रसूल अल्लाह अरअयता रुक़्क़ुन नस्तरक़ीहा व दवाअ नतदावा तुक़ातन नत्तक़ीहा हल तुरद्दा मिन क़दरिल्लाहि शैअन क़ाल हिया मिन क़दरिल्लाह। रवाहु अहमद व तिर्मिज़ी व इब्न माजह। रिवायत है अबू खुज़ामा से, वो अपने वालिद से रावी हैं। आप फरमाते हैं कि मैंने अर्ज़ किया या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मुत्तला फरमाइए कि जो मंतर हम करते हैं, जो दवाएँ और परहेज़ हमारे इस्तेमाल में आते हैं, क्या ये अल्लाह की तकदीर पलट देते हैं? फरमाया ये खुद अल्लाह की तकदीर हैं। इसको इमाम अहमद, तिर्मिज़ी, इब्न माजा ने रिवायत फरमाया रिदवानुल्लाहि अलैहिम अजमाइन। मेरे मीठे और प्यारे दोस्तों, इस पर हम इस हदीस पाक पर कुछ बयान हमने पिछली मर्तबा किया था, मंतर और अमलियात तक। आज इससे आगे हम इस हदीस पाक को समझते हैं। सबसे पहले तो जो मंतर या तावीज़ात या अमलियात, उसके बारे में मैं पिछली मर्तबा आप दोस्तों को बड़ी तफसील के साथ अर्ज़ कर चुका हूँ। उसमें कुछ वाक़यात भी दलील के तौर पर आपको सुना चुका हूँ। अब आज इस बात पर गौर करते हैं कि हम जो तदाबीर इख्तियार करते हैं, मिसाल के तौर पर जब हम बीमार होते हैं तो हम दवाएं इस्तेमाल करते हैं, तदबीर करते हैं बीमारी को दूर करने की। इसी तरह से हम बीमार जब होते हैं तो परहेज़ करते हैं ताकि जो है बीमारी दूर हो जाए। इसी तरह हम लोग जंग में बचने के लिए कोई मोर्चा, ढाल वग़ैरह का इस्तेमाल करते हैं, जो हमें जंग में पुराने वक्तों में तलवार से, इस वक्त में गोली से बचा देती है। जैसे आपने देखा है चौकियां बनाना या उनके सामने ऐसी चीज़ें खड़ी करना जिससे गोली जो है वो जिसको पार ना कर सके। तो ये एहतियाती तदाबीर और किसी बीमारी का इलाज, और मतलब ये है कि मुतलकन जो तदबीरें हैं वो बीमारी से मुताल्लिक़ हों, वो किसी भी काम और अमर से मुताल्लिक़ हों, वो जंग व अमन से मुताल्लिक़ हों, वो ज़िंदगी गुजारने से मुताल्लिक़ हों, वो हम जो मंसूबे बनाते हैं कि हम मकान बनाएंगे, ऐसा ऐसा बनाएंगे, उसमें इतने कमरे बनाएंगे, यानी जितनी भी तदाबीर इख्तियार करते हैं, ख़ास तौर पर दवाएँ और परहेज़। तो सहाबी ने अर्ज़ किया या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, हम जो भी दम दरूद या परहेज़ या इलाज इख्तियार करते हैं, जो तदबीरें इख्तियार करते हैं, तो या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, क्या ये तदबीरें अल्लाह की तकदीर को पलट देती हैं? ये एक ऐसा इबहाम था कि अगर ये प्यारे सहाबी आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम से इसको दरियाफ़्त ना फरमाते और ये मसला हम तक ना पहुँचता, तो इस वक्त तक दुनिया इसके अंदर शशो पंज का शिकार ही रहती कि मालूम नहीं है भाई तदबीरें तकदीर को नाउज़ुबिल्लाह पलट देती हैं या क्या हो जाता है। तो और तकदीर चूँकि ईमान की बुनियादी चीज़ है, तो इसलिए जो ना कि कदर खैरिही व शर्रिही, तो ये जो शर और खैर की तकदीर है, ये ईमान की बुनियादों में से एक बुनियाद है। इसके बगैर ईमान मुकम्मल नहीं होता। जो बंदा तकदीर पर ईमान नहीं रखता वो दायरा इस्लाम से खारिज है।
تو اس لیے تقدیر پر ایمان لانا بھی ضروری تھا۔ اب صحابی نے اس سوال کو کر کے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں ان صحابہ کے قربان جائیں کیسے کیسے مسائل کا حل ہمیں دربار رسالت مآب سے لے دیا کہ ہمارا ایمان بھی سلامت رہا اور مسئلے کا حل بھی نکل آیا، اور ہمیں معلوم ہو گیا کہ اس کا حل کیا ہے۔ اب جو آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے حل بتا دیا، جو فرما دیا، وہ میرے دوستو نافذ العمل بھی ہے، وہ حرف اخیر بھی ہے، کسی صورت میں نافذ العمل ہے۔ کوئی ایسے احکام ہیں ان کو ہم حرف اخیر کہتے ہیں، کوئی ایسے اعمال ہیں جو ہمیں جنت دیتے ہیں، کوئی حضور کے کلام پاک ایسے ہیں، کوئی حضور کی احادیث میں باتیں حضور کی ایسی ہیں جو ہمیں جہنم سے بچاتی ہیں۔ تو میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام سے صحابہ کرام نے ایک ایک بات پوچھ کر اس دین کی تمام تر تفاصیل پتہ کر کے اپنے شاگردوں کو بتائی، پھر انہوں نے اپنے شاگردوں کو، اور یوں کرتے کرتے یہ پورا دین اور اس کی تمام تر تفصیلات، نہ صرف دین پھیلا، ساتھ تفصیلات بھی پھیلتی چلی گئی، ساتھ تفصیلات بھی پھیلتی چلی گئی۔ تو آپ یہ دیکھ لیں، اب یہ کتنی پیاری ایک بات تھی جو انہوں نے پوچھ لی کہ ابہام ہمیشہ کے لیے ختم ہو جائے۔ کتنا پیارا کام انہوں نے کیا کہ یہ جو ہم پرہیز، دوائیں، تدبیریں یہ جو ہم اختیار کرتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کیا یہ اللہ کی تقدیر کو پلٹ دیتے ہیں؟ یعنی اللہ نے تو لکھا تھا بندہ بیمار رہے گا، اب اس نے دوا لی اور وہ ٹھیک ہو گیا، یہ ایک عام ابہام ہو سکتا ہے، اور اس کا جو حل تھا وہ صحابی نے ہمیں لے دیا۔ کیا ابہام ہو سکتا ہے کہ جی بیماری جو ہے اللہ نے مقدر میں لکھ دی تھی، اب بندے نے جو دوا لی تو بیماری ٹھیک ہو گئی، تو اب کیا یہ اللہ کی طرف سے لکھی ہوئی تقدیر پلٹ گئی ہے؟ یا جناب جو ہے کسی بندے نے جنگ میں کوئی تدبیر اختیار کی، پرانے وقتوں میں تلوار کی کاٹ اس کی طرف آ رہی تھی، اب اس وقتوں میں گولی اس کی طرف آ رہی تھی، اس کی کسی زرہ بختر نے، کسی بختر بند گاڑی نے، یا اس کی جو ہے وہ کسی بھی ایسی چیز نے جو پرانے وقتوں میں ڈھال کے طور پر استعمال ہوتی تھی، تلوار کو ڈھال پہ روک لیا، گولی کو جو ہے اس کی زرہ بختر نے یا اس کی حفاظت کی کسی آڑ نے یا کسی دیوار نے روک دیا، تو اب گولی تو ماری جا رہی تھی، یہ اللہ کی تقدیر تھی، تو کیا جو چیز نے روک دیا تو نعوذ باللہ کہ اللہ کی تقدیر پلٹ گئی؟ اب چونکہ یہ ساری تدبیریں ہیں، دوائیں، علاج، پرہیز ہے تو سارا تدبیر، خلاصہ اس کا یہ ہے کہ یہ تدابیر ہیں۔ تو اب اس میں صحابی نے جو دریافت کیا تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے کیا فرمایا؟ انہوں نے عرض کیا کہ یہ اللہ کی تقدیر پلٹ دیتے ہیں، تو حضور نے فرمایا یہ خود اللہ کی تقدیر ہے، یہ خود اللہ کی تقدیر ہے۔ اب یہ خود جو اللہ کی تقدیر سے ہیں، اس کے معنی کیا ہیں؟ تدبیروں والی بات تو آپ نے سمجھ لی، اس کے معنی یہ ہیں کہ اللہ کو چونکہ معلوم تھا کہ میرا بندہ جو ہے اس کی تقدیر میں لکھ رہا ہوں اس نے بیمار ہونا ہے، پھر میں شافی ہوں، میں اس کو شفا عطا کروں گا فلاں دوا کے ذریعے سے، یا میں اس کو روحانی بیماری میں یا جسمانی بیماری میں اس کو میں شفا عطا فرماؤں گا کسی اپنے قرآن پاک کی آیت کے دم سے، یا میں اس کو شفا عطا فرماؤں گا اپنی قرآن پاک کے کسی آیت کے کسی نقش سے، یا میں اس کو شفا عطا فرماؤں گا جب یہ میرے قرآن کی آیات کو دھو کر اس کا پانی پیے گا اس سے شفا عطا فرماؤں گا۔ تو جس چیز سے شفا ہونی تھی اللہ نے بیماری کے ساتھ اس شفا دینے والی چیز کو بھی تقدیر میں لکھ دیا تھا، لہٰذا اس کی لکھی ہوئی تقدیر ان چیزوں سے پلٹی نہیں جاتی، بلکہ یہ تدابیر خود اس کی تقدیر ہیں، کیونکہ ان تدابیر کے اختیار کرنے کا اس نے تقدیر میں لکھ دیا تھا۔ اب جنگ کے موقع پر تلوار آ رہی ہے، تیر آ رہا ہے، کسی آڑ نے اس تیر کو روک دیا، وہ بندے کو نہ لگ سکا، کسی تلوار کی کاٹ کو کسی ڈھال نے روک دیا، وہ بندے کو نہ لگ سکی تلوار، بندہ اس سے نہ مر سکا یا زخمی نہ ہو سکا، نہ شہید ہوا نہ زخمی ہوا۔ اسی طرح سے نئے وقتوں میں جو گولی کا دور ہے، بھئی گولی آ رہی ہے، کسی جیکٹ نے اس کی گولی کو روک دیا کہ وہ بندہ بچ گیا، یا کسی بھی چیز نے جو ہے اس کی گولی کو اس تک نہ پہنچنے دیا، وہ کوئی آڑ تھی، کوئی دیوار تھی، کوئی جیکٹ تھی، یا کوئی جو ہے مورچے کے اندر رکھی ہوئی مٹی کا بڑا سا وہ جیسے رکھا ہوتا ہے وہ مٹی کے کٹو تھے، یا کوئی بھی ایسی چیز تھی،
تو یہ چیزیں تقدیر پلٹ نہیں رہی، بلکہ اللہ نے لکھ دیا تھا کہ میرے اس بندے کی جانب تلوار یا گولی آئے گی اور اس کو فلاں چیز روک دے گی، لہٰذا یہ تقدیر کو پلٹنا نہیں بلکہ یہ خود تقدیر ہے۔ بات آپ کے سمجھ میں آ گئی؟ جھاڑ پھونک منتر سے متعلق یا تعویذ و عملیات سے متعلق پچھلی مرتبہ تفصیلی بیان ہو چکا ہے، تو چونکہ وہ بھی اس تدابیر سے ہیں تو مختصراً یہ بتا دوں کہ جو اعمال قرآنی ہوں وہ جائز ہیں، جو بزرگوں کے اعمال ہوں وہ جائز ہیں، ان کا دم بھی جائز ہے۔ اس کے علاوہ جو مشرکانہ چیزیں ہوں وہ نہ صرف ممنوع ہیں بلکہ حرام ہیں۔ دوبارہ سے دوہرا دیا، ٹھیک ہے جی، تاکہ مکمل ہو جائے بات۔ تو اب اس چیز کا خلاصہ جو آج حصہ آخری تلاوت کیا ہے حدیث کا اور اس کے معنی پڑھے ہیں، تو آج اس کا جو خلاصہ ہے وہ یہ ہے کہ مصیبتوں کا آنا اور ان کی تدابیر اختیار کرنا، مصیبتوں کا آنا، بیماریوں کا آنا اور ان کے لیے تدابیر کو اختیار کرنا، یہ سارے کا سارا مقدر میں تقدیر میں شامل ہے۔ لہٰذا خلاصہ کلام کیا ہوا کہ دوائیں، تدبیریں، پرہیز یہ اللہ کی تقدیر کو پلٹتے نہیں بلکہ تقدیر میں شامل ہیں، تدابیر بھی تقدیر میں شامل ہیں۔ لہٰذا یہ سمجھ لیں کہ کوئی تدبیر بھی کبھی بھی اختیار کریں گے تو وہ آپ کی تقدیر سے باہر نہیں ہے۔ اگر کوئی جاہل بندہ یہ سمجھتا ہے کہ جی گاڑی آ رہی تھی اور میں اچھل کے پرے ہو گیا تو اس میں میرا بڑا کردار ہے، اس میں میری بڑی محنت ہے، اس میں میری بڑی حرکت ہے، تو میرے دوستو یہ اس کی بھول ہے۔ اللہ کی تقدیر میں لکھا تھا کہ اسے موقع دوں گا، یہ اچھلے گا پھر بچے گا، تو لہٰذا اللہ کی جو ہے میرے دوستو نظر رحمت سے بچا، اللہ کی نظر عنایت سے بچا، اس کی مہربانی سے بچا اور اس کی لکھی ہوئی تقدیر کی وجہ سے بچا۔ تو یہ آپ کے سامنے میں نے خلاصہ بھی ثابت کر دیا اور تفصیل پچھلی مرتبہ میں نے آپ کو بتا دی تھی۔ اب انشاءاللہ دوسری روایت کو آج پڑھتے ہیں، اور اگر ہم اسے پورا کر سکے تو ٹھیک، وگرنہ پھر انشاءاللہ اسے اگلی مرتبہ پورا کریں گے۔ درود پاک ایک مرتبہ، اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آلہ وسلم۔ وعن ابی ہریرہ قال خرج علینا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ونحن نتنازع فی القدر فغضب حتی احمر وجهه حتی کأنما فقی فی وجینته حب الرؤمان فقال ابی ھذا امرتم ابی ھذا ارسلت الیکم انما ہلک من کان قبلکم حین تنازعوا فی الامر عزمت علیکم اللہ تنازعوا فی رواہ وعن عمر بن شعیب عن ابیہ عن جدہ۔ روایت ہے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے، آپ فرماتے ہیں کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے پاس تشریف لائے حالانکہ ہم مسئلہ تقدیر میں جھگڑ رہے تھے، یعنی بحث و مباحثہ کر رہے تھے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ہم نے حدیث پاک کو تلاوت کر لیا تھا لیکن ترجمہ پڑھتے ہوئے رابطہ منقطع ہوا سگنل کی خرابی کی وجہ سے، تو لہٰذا ہم اس کو جو حدیث کا عربی متن ہے اس کو بھی ہم دوبارہ سے پڑھتے ہیں اور ترجمہ پڑھ کر پھر اس کے بارے میں گفتگو کرتے ہیں۔ ایک مرتبہ درود پاک پڑھیے۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا ومولانا محمد وبارک وسلم وصلوا علیہ۔ عن ابی ہریرہ قال خرج علینا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ونحن نتنازع فی القدر فغضب حتی احمر وجهه حتی کأنما فقی فی وجینته حب الرؤمان فقال ابی ھذا امرتم ابی ھذا ارسلت الیکم انما ہلک من کان قبلکم حین تنازعوا فی الامر عزمت علیکم اللہ تنازعوا فیہ رواہ الترمذی و روا ابن ماجہ عن عمر بن شعیب عن ابیہ عن جدہ۔ روایت ہے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے
کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے پاس تشریف لائے، حالانکہ ہم مسئلہ تقدیر میں جھگڑ رہے تھے، یعنی آپس میں بحث و مباحثہ کر رہے تھے، تو آپ ناراض ہوئے، حتیٰ کہ چہرہ انور سرخ ہو گیا، گویا کہ رخساروں میں انار کے دانے نچوڑ دیے گئے، اتنا سرخ ہوا، اور فرمایا کیا تمہیں اس کا حکم دیا گیا ہے یا میں اسی کے ساتھ، کیا تمہیں اس کا حکم دیا گیا ہے یا میں اسی کے ساتھ تمہاری طرف بھیجا گیا؟ تم سے پہلے لوگوں نے جب اس مسئلے میں جھگڑے کیے تو ہلاک ہی ہو گئے، میں تم پر لازم کرتا ہوں، عزمت علیکم، میں تم پر لازم کرتا ہوں کہ اس مسئلے میں نہ جھگڑو۔ اس کو ترمذی اور اسی کی مثل ابن ماجہ نے حضرت عمر بن شعیب سے، اور انہوں نے اپنے والد سے، اور انہوں نے اپنے دادا سے روایت کیا۔ یاد رکھیے کہ تقدیر کے معاملات میں باریکیوں میں جانا یہ بالکل منع ہے۔ تقدیر میں بعض چیزیں اس مسئلے میں ایسی ہیں جو سمجھ میں نہیں آتی۔ مسئلہ ہمیشہ وہ بیان کیا جائے جو سمجھ میں آ بھی جائے اور جو بیان کرنے والا وہ خود بھی سمجھ چکا ہو۔ تقدیر کے بہت سارے مسائل ایسے ہیں جو سمجھ میں نہیں آتے، اور بعض اوقات ایسے مسائل بھی ہوتے ہیں جو نہ سمجھ میں آتے ہیں نہ جن کو سمجھایا جا سکتا ہے۔ تو لہٰذا ایسے مسائل کی طرف پیش قدمی کرنا یا اس میں باہمی تنازع کھڑا کرنا کہ ایک بندہ کچھ کہے دوسرا کچھ کہے، پھر آپس میں بحث و تکرار کرنا، اس کی بالکل شرعاً اجازت نہیں ہے، کیونکہ حضور علیہ الصلاۃ والسلام کا چہرہ سرخ ہو گیا تھا، اور جو ہے فرمایا کہ رخساروں میں ایسا لگتا تھا انار کے دانے نچوڑ دیے گئے ہیں، اور حضور نے پھر اس جھگڑے سے روکا اور حکم دیا کہ تم اس جھگڑے کو نہ کرو، کیونکہ تم سے پہلے لوگ اسی جھگڑے کی وجہ سے ہلاک ہی ہو گئے تھے۔ تو اس لیے ہمیں پتہ چلا، اس حدیث سے مسئلہ معلوم ہوا کہ تقدیر کے معاملات میں باہمی نزاع پیدا کرنا، آپس میں بحث و مباحثہ کرنا، آپس میں جھگڑا کرنا شرعاً حرام ہے، اور تقدیر کی بہت باریکیوں میں نہیں جانا چاہیے۔ اس سے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے منع فرمایا ہے، کیونکہ اس باریکیوں میں پڑھ کر انسان کی گمراہی کا خطرہ ہے۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے جو ضابطے ہمیں دیے ہیں، ہمارے لیے وہی ضابطے لازم ہیں اور نافذ العمل ہیں، انہی ضابطوں پر ہمیں عمل کرنا ہے۔ تو لہٰذا بس یہ سمجھ لیں، اس حدیث کے تحت جو حضور نے فرمایا اس مسئلے میں جھگڑا نہ کرو، اس کو بس اتنا سمجھ لیں کہ ہم جو کچھ کرتے ہیں ارادہ الہی سے کرتے ہیں، ٹھیک ہے؟ اگر جو کچھ ہم کرتے ہیں، کہ جب ہم جو کچھ بھی کرتے ہیں ارادہ الہی سے کرتے ہیں، یا ہم جو ہے اس کو کس طرح سے کرتے ہیں، اگر ہم یہ سمجھ لیں کہ ہم محض صرف اور صرف ارادہ الہی سے اس کو کرتے ہیں، ہماری مرضی کا کوئی عمل دخل نہیں، تو پھر ہم مجبور ہوئے۔ جب ہم مجبور ہوئے تو نماز روزوں کا ثواب کیسا اور گناہوں کا عذاب کیسا؟ تو لہٰذا ہم تقدیر میں اللہ تعالیٰ نے مجبور نہیں کیے، اسی لیے پھر اچھے اور برے اعمال کا اچھے کا اجر و ثواب ہے، برے اعمال کا حساب اور عذاب ہے۔ تو پھر عذاب کیسا اور ثواب کیسا؟ جیسے آج کل کی عام گفتگو میں بھی لوگ تقدیر کے مسئلے میں جھگڑنے لگ جاتے ہیں، ٹھیک ہے نا جی؟ آپ جو صحیح مسئلہ جانتے ہیں نا تقدیر کا، جیسے ابھی کتنے ہفتوں سے ہم تقدیر کے متعلق ہی بیان کر رہے ہیں اس حدیث پاک کی کتاب سے، تو آپ لوگوں کو تقدیر سے متعلق مسئلے اگر معلوم ہو گئے ہیں نا، تو وہ مسئلے لوگوں کو نرمی کے ساتھ تو بتا سکتے ہیں تاکہ ان کا ابہام ختم ہو جائے، وگرنہ جہاں پہ کوئی بندہ آپ سے بحث و تکرار پہ اتر آئے، وہاں سے بس سلام کر کے تو دوڑ جائیں، نکل جائیں، کیونکہ وہاں پر بحث و مباحثے کا میرے دوستو یہ چھیڑنا اور اس میں بحث و مباحثے والی گفتگو کرنا اور بسا اوقات غصے میں آ کر کچھ سے کچھ نکل جانا منہ سے، یہ سب شرعاً حرام، ناجائز اور ممنوع ہے۔ تو لہٰذا ایسا نہ کریں۔ اگر مسئلہ ہی سمجھانا ہے،
دین کی تبلیغ کرنی ہے، تقدیر کو سمجھانا ہے، تو ان لوگوں کو سمجھائیں جو سمجھنے کے لیے تیار ہوں۔ جو سمجھنے کے لیے تیار نہ ہوں ان کو تقدیر کی بات کریں گے، وہ آپ سے جھگڑا شروع کر دیں گے۔ اور جھگڑا اس حدیث سے کیا معلوم ہوا کہ جھگڑا کرنا کیا ہے؟ بولو، منع۔ تو لہٰذا جھگڑا نہیں کرنا۔ اچھا، اس کے بعد میں میرے دوستو جو ہے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے جو یعنی اس معاملے میں آپ کا چہرہ انور سرخ ہوا اور آپ جو ناراض ہوئے، تو یہ یاد رکھیے کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا یہ جلال نفس کے لیے نہیں تھا، یعنی اپنی ذات کے لیے نہیں تھا، بلکہ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے تھا، تاکہ اس کے احکامات نافذ العمل ہوں اور لوگ جو ہے تقدیر کے جھگڑوں میں پڑ کر کوئی غلط راستہ اختیار نہ کریں۔ یہ غصہ اس لیے تھا، تو پتہ کیا چلا؟ یہ غصہ اللہ کے لیے تھا، صحابہ کرام کو تعلیم دینے کے لیے تھا۔ اور یاد رکھیں ایسا غصہ، ٹھیک ہے نا؟ اب آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے لیے تو میں اگر عبادت کا لفظ بھی کہوں تو چھوٹا ہے، محبوبوں کے لیے تو ہمارے پاس الفاظ بھی نہیں ہیں، اور آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی کیفیات سے متعلق تو ہمارے الفاظ ہیں ہی نہیں۔ ہماری زبان اگر اردو ہے تو وہ ختم ہو جاتی ہے، پر حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی کیفیات کو ظاہر نہیں کر سکتی، وہ زبان مجبور ہو جاتی ہے، اس کے پاس الفاظ نہیں ہیں کہ حضور کی کیفیات کو کیا نام دے سکے، کیونکہ زبان کی جو الفاظ ہیں حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی جلال و جمال کی کیفیات اس سے کہیں زیادہ بلند ہیں، تو چونکہ وہ زبان سے ورا ہیں تو ہم جو الفاظ استعمال کرتے ہیں نا کیفیات کے لیے، وہ بھی سمجھانے کے لیے استعمال کرتے ہیں، وگرنہ آپ کے حالات کی تقدیس، آپ کے حالات کو بیان کرنا، آپ کی کیفیات کو کوئی نام دینا، تو ہم ایسا کر ہی نہیں سکتے، ٹھیک ہے نا جی؟ صرف الفاظ کو سمجھانے کے لیے استعمال کرتے ہیں، تو ہم حضور کے لیے تو یہ بات نہ کریں، لیکن یوں کہہ دیں اس طرح کا غصہ اگر کسی مومن کو آئے تو وہ عبادت ہے، ٹھیک ہے نا جی؟ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا جلال کیا ہے؟ وہ آیا عبادت ہے، وہ اللہ کا قرب ہے، وہ کیا ہے؟ ہمارے پاس اس کا کوئی جواب نہیں ہے۔ لیکن اگر ایسا غصہ جو اللہ کے لیے آئے مومنین کو یا صحابہ کو، تو وہ عین اللہ کی عبادت ہے، بس یوں کہوں گا میں، ذرا بولیں سبحان اللہ۔ اور وہ غصہ جو اللہ کی عبادت ہو اور اللہ کے لیے آئے، اس پر بڑا ثواب ہے۔ یہ بات بھی میں حضور کے لیے نہیں کہہ رہا ہوں، یہ ثواب، یہ عبادت، یہ سارے معاملات بلا شک و شبہ حضور بھی عبد ہیں، لیکن یاد رکھیں عبد نہیں، عبدہ ہیں، عبدہ، عبد دیگر، عبدہ چیزیں دیگر۔ عبد کا معاملہ اور ہوتا، عبدہ کا معاملہ اور ہوتا، تو حضور ہیں عبدہ، سارے ہیں عبد، تو لہٰذا عبدہ کے بارے میں ثواب، عبدہ کے بارے میں عبادت، ہم کیا بات کریں؟ جن کا ایک سجدہ کل انبیاء، حضور کے علاوہ جتنے انبیاء ہیں ان سے لے کر دنیا کے اندر جو آخری مومن آئے گا اس تک، سب کے سجدے ایک طرف، محبوب کے سجدے کا 1000واں حصہ ایک طرف، تو ان کے بارے میں ہم کیا عبادت کا لفظ استعمال کریں؟ ٹھیک ہے نا؟ تو بہرحال ایسا جو مطلب غصہ ہوتا ہے جو اللہ کے لیے آئے، اس کے احکامات کے لیے آئے، تو وہ غصہ عبادت ہوتا ہے اور اس پہ بڑا ثواب ملتا ہے۔ بس یوں سمجھ لیں یہ دین کا مسئلہ ہمیں معلوم ہو گیا حضور کی اس کیفیت کی وجہ سے، ہمیں اپنے لیے مسئلہ معلوم ہو گیا، ٹھیک ہے جی؟ اس کے بعد دوسری بات اس حدیث سے جو آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی مبارک کیفیت ہوئی، اس سے ہمیں ایک اور چیز معلوم ہوئی کہ استاد اپنے شاگردوں پر، پیر اپنے مریدوں پر ناراض ہو سکتا ہے، اور اس کا ناراض ہونا بھی اصولوں پہ مبنی ہے، اور وہ جب بھی ناراض ہوتا ہے اللہ کے لیے ناراض ہوتا ہے، لہٰذا پیر کا مریدوں سے ناراض ہو جانا بھی اللہ کی عبادت ہے۔ اللہ اسے اس غصے پر بھی ثواب عطا کرتا ہے، کیونکہ وہ غصہ اس کے احکامات پر، جو کوئی مرید یا شاگرد، استاد کو غصہ آیا، پیر کو غصہ آیا، کوئی مرید یا شاگرد عمل نہیں کرتا تو اس وجہ سے آیا، چونکہ اللہ کے احکامات کو پورا نہ کرنے کی وجہ سے جو اگلا بندہ نہیں کر رہا، اس وجہ سے پیر یا استاد کو غصہ آیا، تو استاد کا وہ غصہ بھی اس حدیث کے تحت ہمیں مسئلہ پتہ چلا کہ وہ غصہ بھی عبادت ہے، اور اللہ اس پر اس کو
कसीर सवाब अता कर सकता है। और यहाँ से ये मसला भी मालूम हुआ कि पीर का मुरीद पर हक़ है कि वो मुरीद से नाराज़ हो सकता है, और उस्ताद का शागिर्द पर हक़ है कि उस्ताद शागिर्द से नाराज़ हो सकता है। और इसमें मौजूदा ज़माने के तहत बयान कर दूँ, इसमें मुरीद को और शागिर्द को नाराज़ होने की ज़रूरत नहीं कि पीर नाराज़ हो गए तो वो भी नाराज़गी इख्तियार कर ले कि जी पीर साहब क्यों नाराज़ हुए। वे पीर साहब नाराज़ हुए हैं या उस्ताद साहब नाराज़ हुए हैं तो आप उनकी नाराज़गी पे गौर करें ना, क्यों है, आप उस वजह को दूर करें। बजाय इसके, ये तो फिर ढिठाई हो जाती है ना, बजाय इसके आप उस वजह को दूर नहीं कर रहे और बजाय उसके पीर मुरीद ही पीर से नाराज़ हो गया। ज़माना देखें कैसा उल्टा आ गया है, भाई उस्ताद से शागिर्द ही नाराज़ हो गया है। सही मैं हूँ तुहाडे कोल उस्ताद जी हुण कह नहीं आवना तुहाडे कोल, पीर साहब मेरी बस है। ठीक है ना जी। भाई बात ये अगर लगी हो ना मोहब्बत, और उस्ताद का माने एहसान कि जिसने कुरान की तालीम दी, कुरान सीने में उतार दिया, तो फिर मेरे ख्याल है अगर इंसान की ऐसी कैफियत हो फिर तो ऐसा कोई सवाल ही पैदा नहीं होता। हाँ, अगर बंदा एहसान फरामोश ही है तो फिर तो ये सब कुछ हो सकता है। ठीक है ना जी, फिर तो ये सब कुछ होता है। लिहाजा बंदे को उस्ताद और पीर का एहसान फरामोश नहीं होना चाहिए। कुछ हस्तियाँ ऐसी हैं कि जो मेरे दोस्तों जिनका हक़ हम अदा नहीं कर सकते। कुछ हस्तियाँ ऐसी हैं जिनका हक़ हम अदा नहीं कर सकते, जैसे वालिद, वालिदा, और इसी तरह से उस्ताद और फिर पीर। ठीक है ना जी। हत्ता कि मुफ्ती अहमद यार नईमी रहमतुल्लाह अलैह ने तो अपनी तफसीर में ये दर्ज फरमा दिया है 15वें पारे की आयत की तफसीर में कि क़यामत के दिन मुरीदों को, मुरीद जो हैं वो कब्रों से निकलकर अपनी पीर के पीछे पीछे उसकी इक्तदा के अंदर, उसकी इत्तिबा के अंदर मैदान क़यामत में आएंगे। और जो है यानी इनको इमाम का नाम दिया गया है। कौन भला? कि जिनकी पैरवी हम करते हैं, हम जिनकी फ़िक़्हा में पैरवी करें उनको भी इमाम कहा जाता है। ये मसला पूरा वहाँ लिखा हुआ है। हम फ़िक़्हा में जिनकी पैरवी करें वो भी हमारे इमाम हैं। उसके अलावा मेरे दोस्तों जिनकी हम जो है अक़ीदत में, मोहब्बत के अंदर बुज़ुर्गों की तरीक़त की पैरवी करते हैं, वो बुज़ुर्ग भी हमारे रूहानी इमाम हैं। ठीक है ना। तो जितने भी लोग हैं उनको निदा की जाएगी क़यामत के दिन उनके आइम्मा के साथ, उनके इमामों के साथ, और क़यामत के मैदान में लोग अपने इमामों के साथ जाएंगे। तो फिर मेरे दोस्तों सारा दारो मदार तो इमाम पे टिका हुआ है। वो इमाम पीर हो या वो इमाम फ़क़ीह हो या वो इमाम मुहद्दिस हो। ठीक है ना जी। तो यूँ समझ लें सारा मसला तो आके इमाम आज़म पे टिका हुआ है, सारा मसला तो आके इमाम बुखारी पे टिका हुआ है, और सारा मसला तो आपकी मोहब्बत व अक़ीदत का आके अपने बुज़ुर्गों, अपने पीर पे टिका हुआ है, उन पर मौजूद है ये सारा मामला। तो क़यामत के दिन जिनके साथ चलकर जाना है, अगर उन्हीं को नाराज़ कर बैठेंगे तो फिर किसके साथ क़यामत के मैदान में जाएंगे? जो मंबा खैर थे, जिनकी इमामत में जाकर, जिनकी पैरवी में जाकर क़यामत के मैदान में खैर मिल सकती थी, इंसान ने अपने आप को दुनिया में ही उनसे अलग कर लिया, तो अब वो आखिरत में भी उनकी खैर, उनकी पैरवी और उनकी इमामत से महरूम हो गया। तो अब चूँकि वो उनकी इमामत से महरूम हो गया, लिहाजा खैर से भी महरूम हो गया। अगर इतने अमाल हैं किसी के अपनी जान आप छुड़वा सके तो छुड़वा ले भाई। हैं किसी के पास ऐसे अमाल? मेरा तो कम अज़ कम ये दावा नहीं है, मेरा ये दावा कोई नहीं। अगर किसी और का हो तो वो अपने दावे पे कभी अकेले में बैठ के गौर कर ले, क्या अमाल ऐसे हैं जो इमाम के अलावा अपने आप को खुद इंसान छुड़वा ले? किसी के हों तो उसको मेरे सामने ले आना। कम अज़ कम हमारे पास तो ऐसे अमाल कोई नहीं, ना किरदार ऐसा हमारे कोई पास है, ना अमाल हमारे ऐसे हैं, ना इबादत में कोई इबादत ऐसी है जिसको बारगाह खुदाबंदी में पेश किया जा सके। हम तो ये समझते हैं कि दुरूद पाक एक ऐसी इबादत है जो किसी तरह रद्द नहीं होते। अगर किसी को रियाकारी हो जाए, उस इबादत में भी रियाकारी की लत लग जाए तो फिर भी उसका सवाब कम होता है, लेकिन फिर भी कबूल हो जाती है। हम तो ये समझते हैं कि अपने इमाम से, अपने मुक्तदा से अलग होकर
ہمیں میرے دوستوں کوئی چیز نہیں بچائے گی۔ حضور علیہ الصلاۃ والسلام بھی جب بچائیں گے جب ہمارا اپنا امام راضی ہوگا۔ جو حضور علیہ الصلاۃ والسلام اللہ کے محبوب، آگے میرے حضور کے بھی تو محبوب ہیں۔ اللہ اکبر۔ دیکھو ہمارے بڑے بزرگوں میں سے بڑے بزرگ کا نام ہی دوست محمد ہے۔ جو محمد کے دوست ہوں پھر ان کے بغیر گزارا ہے؟ بولو یار۔ جو میرے آقا کے دوست ہیں ان کے بغیر کیا گزارا ہے؟ اس لیے تو میرے مرشد بابا نے فرمایا بھائی کوئی ہو نہ ہو کافی ہے دوستی کو فقط دوست محمد۔ بھائی میرے لیے دنیا آخرت میں دوستی کو دوست محمد کافی ہے، اس لیے کہ ادھر یہ میرا دوست ہے ادھر حضور کا دوست ہے، تو پھر کافی نہ ہوا؟ تو ان کے بغیر گزارا نہیں ہے میرے دوستوں۔ اللہ کا کروڑوں مرتبہ احسان اور شکر ہے کہ حضرت نعمان، حضرت سراج الدین گل سراجی صاحب، آج انہوں نے ہمیں یہ سعادت بخشی کہ وہ یہاں پر تشریف لائے۔ میں دل کی گہرائیوں سے ان کا نہایت شکر گزار ہوں، کیونکہ ہم جو کچھ بھی ہیں انہی بزرگوں کے دم قدم سے ہیں۔ ہم ان کے ساتھ ہیں تو بہت کچھ ہیں، اور کوئی ان کے ساتھ نہ ہو تو وہ کچھ نہیں ہے۔ ٹھیک ہے نا جی؟ اگر مثال دو، آپ مثال پوچھو تو میں آپ کو مثال دوں گا اوپر سے۔ دیکھیں ابو جہل جو عرب کے اندر ابو الحکم کی کنیت سے مشہور تھا، اس لقب سے، کنیت نہیں سوری لقب سے مشہور تھا، ابو الحکم، حکمت کا بادشاہ، حکمت کا باپ، حکمت کی اصل، اس لقب سے مشہور تھا ابو الحکم کے نام سے۔ لیکن جب میرے آقا کی مخالفت کی، آقا کے مقابلے پر آیا تو اب ابو جہل ہو گیا۔ تو میرے دوستو اگر انسان عقلوں والا بھی ہو اور وہ محبوبوں کے ساتھ نہ جڑے بلکہ سامنے آ جائے تو وہ جہل کا بادشاہ ہو جاتا ہے۔ جہل کے بادشاہ کا مطلب پتہ سمجھتے ہو؟ خیر کا بادشاہ خیر سے اوپر ہوتا ہے، لیکن جہل کا بادشاہ جہل سے بھی نیچے کار ذلت میں گیا ہوا تو اوپر نہیں بیٹھا ہوا ہوتا۔ بات آپ کے سمجھ میں آئی؟ تو وہاں وہ اونچائی سے اس منصب سے گرا، کون سے قار ذلت میں گیا، کون سے اسفل سافلین میں جا کر گرا جب حضور کی اس نے مخالفت کی۔ تو جو یار کے ساتھ ہے نا وہ سب کچھ ہے۔ ادھر دیکھو تو ابو الحکم تھا، ابو جہل ہو گیا، اور ادھر دیکھو تو حبشہ سے آئے ہوئے بلال جو ہے وہ سید ہو گئے حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ کے۔ حضرت عمر فاروق امیر المؤمنین، جن کے بارے میں حضور نے فرمایا میرے بعد کوئی نبی ہوتے تو بولو ذرا عمر ہوتے۔ ٹھیک ہے نا؟ تو وہ کیا فرماتے ہیں؟ حضرت بلال کو آواز دیتے ہیں نا تو بلال نہیں کہتے، تو کیا کہتے ہیں؟ یا سیدی بلال، اے میرے سردار بلال۔ حبشہ سے آنے والے بلال امیر المومنین کے سردار ہو جاتے ہیں جب وہ غلام رسول ہو جاتے ہیں۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں میرے والد مجھے 10 اونٹ دیا کرتے تھے چرانے کے لیے، فرمایا میں سارا دن ان کو سنبھالتا تھا، کوئی ادھر نکل جاتا تھا کوئی ادھر نکل جاتا تھا، فرمایا شام کو جب میں آتا نا مجھے والد سے روز ڈانٹ کھانی پڑتی تھی۔ میرا والد مجھے کہتے تھے کہ تجھ سے 10 اونٹ بھی نہیں سنبھلتے۔ تو فرمایا یہ عمر کا کمال نہیں، غلامی مصطفیٰ کا کمال ہے کہ یہ بر اعظم سنبھلے ہوئے ہیں۔ اپنی زبان میں بتا رہا ہوں، یہ جو 22 لاکھ مربع میل کی جو حکومت ہے یہ سنبھلی ہوئی ہے۔ تو آپ کیا فرماتے ہیں؟ یہ جو کچھ سنبھلا ہوا نا یہ غلامی رسول کی وجہ سے ہے۔ تو جو یار کے ساتھ جڑا ہوا نا وہ سب کچھ ہے، اس کا کوئی قبیلہ ہو، اس کا کوئی کنبہ ہو، کوئی کچھ ہو، اور چاہے قریش کے اعلیٰ قبیلے سے کیوں نہ ہو، وہ ابو جہل اور ابو لہب جو رشتہ دار بھی ہوئے اور قبیلے سے بھی ہوئے، وہ کچھ نہ رہے حضور کی مخالفت کر کے۔ تو جو ساتھ جڑتا ہے نا وہ سب کچھ ہے، جو الگ ہو گیا وہ کچھ نہیں ہے۔ تو کوشش کرو جڑے رہو۔ زمانے کی بعض اوقات ہوائیں بھی آئیں گی، مشکلات بھی ایسی آ جائیں گی جو بالکل ایسے وقت کی ہوائیں تھپیڑے لگائیں گی بھائی اس دامن کو کسی طرح چھوڑ دے، لیکن میرے دوستو اللہ کا واسطہ کبھی دامن نہ چھوڑنا۔ اگر دامن پیاروں کا ہاتھ سے چھوٹ گیا پھر کچھ نہ رہا۔ جب تک یہ دامن ہاتھوں میں ہے دنیا کا آسرا بھی ہے اور آخرت کا بھی ہے۔ یہ دامن چھوٹ گیا پھر نہ عبادت عبادت رہی، نہ ریاضت ریاضت رہی، نہ اللہ کی بارگاہ میں مقبول رہا، کچھ نہ رہا۔ تو اس لیے میرے دوستو استاد کا حق ہے کہ مرید سے ناراض ہو سکتا ہے،
پیر کا استاد کا حق ہے کہ اپنے شاگرد سے ناراض ہو سکتا ہے، اور پیر کا حق ہے کہ اپنے مرید سے ناراض ہو سکتا ہے۔ مرید کا حق نہیں کہ پیر سے ناراض ہو سکے، شاگرد کا حق نہیں کہ استاد سے ناراض ہو سکے، جب تک کہ وہ شریعت پر رہیں، جب تک کہ وہ شریعت پر رہیں۔ درود پاک۔ اب اس پر مزید جو ہے مفتی احمد یار نعیمی رحمۃ اللہ علیہ، آج میں کتاب میں سے پڑھ رہا ہوں، یہ فرمایا یعنی جن چیزوں کی تمہیں ضرورت ہے، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کیا تمہیں حکم دیا گیا ہے یا میں اسی کے ساتھ تمہاری طرف بھیجا گیا ہوں، یعنی فرمایا صحابہ کرام کو کہ یعنی جن چیزوں کی تمہیں ضرورت ہے اور جن کا سوال تم سے قبر و حشر میں ہوگا اسی کو حاصل کرنے کی کوشش کرو۔ یہ جو بریک بریک مسئلے تم یعنی جھگڑ رہے ہو یا اس میں لڑ رہے ہو، اس کا سوال نہیں ہے قیامت کے دن۔ تمہیں جس چیز کی ضرورت ہے، جن مسائل کی، نماز، روزہ، زکوٰۃ، حج کی، تقدیر کے موٹے موٹے مسائل کی، تو بس وہ معلوم کر لو اور عمل کرو، بجائے اس کے کہ باریک باریک چیزوں پر لڑو۔ تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ مجھے جو ہے اللہ تبارک و تعالیٰ نے تمام وہ چیزیں دے کر بھیجا ہے جس کی تمہیں ضرورت تھی، اور وہ احکام میں بیان کر رہا ہوں۔ تو میرے دوستو، معلوم اس سے جو حاصل کلام ہے وہ یہی ہے کہ مسئلہ تقدیر میں بحث نہ کی جائے، کیونکہ ہم اس کے مکلف نہیں ہیں، اور حضور کے غصہ ہونے کا مقصد بھی یہی تھا کہ تم سے اس کا سوال ہوگا جو تمہارا عمل ہے۔ تقدیر کا موٹا موٹا مسئلہ معلوم ہے، اس پر ایمان لے آئے، بس اتنا کافی ہے، بہت باریکیوں میں نہ پڑھو، کیونکہ اس کا تم سے سوال نہیں ہوگا۔ پھر حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ تم سے پہلے لوگوں نے جب اس مسئلے میں جھگڑے کیے تو ہلاک ہی ہو گئے۔ اس کے معنی یہ ہیں کہ یہود و نصارہ کی بعض جماعتیں یا دیگر انبیاء کی امتیں جو مسئلہ قضاء و قدر میں، یعنی تقدیر کے مسئلے میں، مسئلہ قضاء و قدر میں کج بحثیاں کر کے، یعنی اپنی سمجھ کے مطابق بحث کر کے اپنا ایمان کھو بیٹھے، اور پھر ان پر عذاب الہی آ گیا۔ لہٰذا تم یہ نہ کرو، وگرنہ یہ عذاب الہی کا سبب بن سکتا ہے۔ اور نمبر 5 میں جو ہے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرما دیا میں تم پر لازم کرتا ہوں، میں تم پر لازم کرتا ہوں، 2 مرتبہ فرمایا کہ اس مسئلے میں نہ جھگڑو۔ تو مفتی صاحب فرماتے ہیں کہ اس سے معلوم ہوا کہ مسئلہ تقدیر میں بے سمجھے بوجھے کج بحثیاں کرنا، یعنی اپنی سمجھ سے ان گتھیوں کو سلجھانے کی کوشش کرنا، اور عوام کے دل میں ان سے متعلق شبہات پیدا کرنا، یہ حرام ہے۔ ان سے متعلق شک و شبہ پیدا کرنا، جو بریک بریک بحثیں کریں گے تو شک و شبہ پیدا ہوں گے، شک و شبہ پیدا ہوں گے تو لوگوں کا ایمان جو ہے وہ ابہام میں بدل جائے گا۔ تو فرمایا اس لیے یہ شک و شبہات پیدا کرنا عوام کے دلوں میں یہ حرام ہے۔ ایسے ہی ناسمجھ لوگوں کا اس میں زیادہ غور و فکر کرنا بھی منع ہے، یعنی جو ناسمجھ لوگ ہو نا وہ تقدیر کے مسئلے میں زیادہ غور و فکر نہ کریں، ٹھیک ہے نا، کیونکہ اس سے وہ پھر مزید گمراہی کا خطرہ جو ہے نا وہ پیدا ہو جاتا ہے، ٹھیک ہے نا جی۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہمیں تقدیر کے معاملے میں جھگڑا کرنے، بحث و مباحثہ کرنے، اور جو ہے تقدیر کے معاملے میں فضول کے ابحاث کرنے سے بچائے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ جیسی تقدیر اس نے جو ہے بنائی ہے ویسی ہی تقدیر پر ہمیں ایمان رکھنے کی توفیق و سعادت عطا کرے، اور جو احادیث ہم نے پچھلی مرتبہ جو حدیث اور اب کی مرتبہ جو پڑھی، اللہ تبارک و تعالیٰ اسے سمجھنے اور اس سے فیوز و برکات حاصل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور جتنے دوست آئے ہیں سب کے معاملات پر اللہ اپنی مہربانی کی نظر فرمائے، سب کے مسائل کو حل فرمائے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ صاحبزادہ سراج الدین گل سراجی صاحب دامت برکاتہم العالیہ کی عمر میں، علم میں، عمل میں برکتیں عطا فرمائے، اور اللہ ان کو ہم سے ہمیشہ راضی رکھے۔ جتنے خواجگان مستضی شریف کا خاندان ہے اللہ سب کی زندگیوں کی صحتوں کی خیر فرمائے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ ان کو وافر طیب حلال رزق عطا فرمائے۔ اللہ ان سب کی بیماریوں اور تکلیفوں کو دور فرمائے، اور ہمیشہ ہمیں محبت و عقیدت کے ساتھ ان کے ساتھ جڑے رہنے کی توفیق و سعادت عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔